आपको क्या लगता है कितनी धांधली हुई इस इलेक्शन में या नहीं हुई? देखिए काशिफ, धांधली तो बिल्कुल हुई है, माजी के इलेक्शनों में भी हुई है, और उसका तरीक़ेकार है जो मैं समझता हूँ सबके इल्म में है, जिसकी हमने मुखालफत भी की थी जुडिशल कमीशन की, और हमने कहा था कि आइन की एक शिक है जिसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो ऑल इन ऑल होता है, पावरफुल होता है, अपनी शिकायतें जो हैं वो ट्रिब्यूनल में लाई जाएं और उसका इंतजार किया जाए। मगर अब जुडिशल कमीशन बन ही गया है तो सर वो 40 दिन का वक्त भी था ना, 40 वर्किंग डेज का, वो उसमें 40 वर्किंग डेज में फैसला नहीं आया किसी का, वो मतलब कुछ फैसले आए, वो बात अलग है काशिफ, वो बात अलग है, वो तो असेंबली में आएगा। सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, 120 4 महीने नहीं, 120 वर्किंग डेज का। जी सॉरी, जी जी, वो उसके लिए हमारी पार्टी ने एप्लीकेशन डाली हुई है असेंबली के अंदर, और इंशाल्लाह ये तो नजरिए जरूरत की नजर हो गया था। ये जो दूसरा मामला था इस्तीफे का, आपने देखा था कि जब पीटीआई असेंबली के अंदर आई थी तो कितने मुस्लिम लीग नून के एमएनएज मुखालफत कर रहे थे, जेयूआई फजल रहमान साहब की पार्टी मुखालफत कर रही थी, एएनपी एमक्यूएम सब मुखालफत कर रहे थे। तो खैर वो स्पीकर का इस्तेकाक है, स्पीकर के पास पावर्स हैं, उसने एक्सेप्ट नहीं किए। मगर ये 40 डेज वाला जो मामला है, यहाँ थोड़ा सा मामला खराब नजर आ रहा है, और मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून इसी तरह हमारी जो रेजोल्यूशन है उसका साथ देगी। सर मैं भी आता हूँ उस रेजोल्यूशन में, मैं प्रोग्राम के दूसरे, अगर इजाजत है दूसरे हिस्से में उस पर बात करेंगे। जरा पहले हिस्से में मैं सिर्फ धांधली के ऊपर, क्योंकि कमीशन इतना बड़ा फैसला हो गया है कि धांधली की हुई, किसने की, किस हद तक की, नाम लिए गए, बड़े बड़े नाम लिए गए, इदारों के सरबराहों के नाम लिए गए, केयर टेकर्स के नाम लिए गए। चांद साहब इसमें कितनी सदाकत है इन इल्जामात में, या ये इल्जामात सियासी इल्जामात लगते रहते हैं? आपका क्या ख्याल? भाई एक चीज तो बिल्कुल यहाँ हो गई है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कहा है कि धांधली किसी न किसी लेवल पे, किसी मुल्क के किसी कोने में हर पॉलिटिकल पार्टी कह रही है धांधली हो रही है। तो अब इसके ऊपर तो ये तो क्वेश्चन ही कोई नहीं कि धांधली। अब दूसरा क्वेश्चन जो आप है कि किस किस ने धांधली की है, यकीनन मेरे ख्याल में तो तमाम इदारे इसमें मुलव्वस होते हैं, एक इदारा धांधली नहीं कर सकता। इस दफा जरा ड्राइविंग सीट पे जुडिशरी थी, इफ्तिखार चौधरी साहब थे, ड्राइवर चेंज होता है, बाकी गाड़ी तो चलती है, वो चारों पहिए होते हैं। एक सेकेंड, इफ्तिखार चौधरी साहब मुलव्वस थे धांधली में? जी, इफ्तिखार चौधरी साहब मुलव्वस थे धांधली में? बिल्कुल थे, उनके बगैर तो नहीं थी, वो मेन थे। इफ्तिखार चौधरी साहब बिल्कुल थे, और भी बड़े बड़े, अगर कोई जेन्युइन इंक्वायरी करेगा। सर मैं आपसे एक एक करके नाम पूछता हूँ, जरा मुझे, मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहता हूँ। क्या खलीलुर रहमान रमदे साहब मुलव्वस थे? बिल्कुल मुलव्वस थे, जो लाहौर में असल ऑफिस था वहाँ खलीलुर रहमान रमदे साहब मेन मोहरे थे, इफ्तिखार चौधरी साहब के फ्रंट मैन के तौर पे वही काम कर रहे थे। ये बात क्योंकि आपने मुझे पहले भी किसी जगह मेरे ख्याल इसका मेंशन किया था आपने, ये बताइए। बिल्कुल, मैं कहता हूँ इसमें थे, बिल्कुल थे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। नजम सेठी साहब? देखिए नजम सेठी साहब यकीनन इसमें ये नहीं मैं कहता कि डायरेक्ट हम, लेकिन उनकी खामोशी भी, देखिए हर प्लेयर का हिस्सा था ना, किसी में धांधली में क्यों नहीं था? बिल्कुल ठीक है, मीडिया भी मुलव्वस था, मीडिया मुलव्वस था, मीडिया ने पूरी कैंपेन चलाई, उस माहौल के मुताबिक कैंपेन चलाई, और प्री पोल रिगिंग जो कर रहे थे उसमें मीडिया बिल्कुल डायरेक्ट, जो इश्तिहारात जिस मीडिया मालिक को ज्यादा पैसे दिए उसने उसकी कैंपेन अच्छे तरीके से चलाई और उस मूड से चलाई। कभी किसी ने आज तक प्रोग्राम किया इलेक्शन के दौरान के खलीलुर रहमान रमदे साहब की मसरूफियात क्या है? कभी किसी ने क्वेश्चन किया कि ये जो आरओज हैं ये क्या कर रहे हैं उस वक्त? तो ये ब्रदर, अगर एंकर एक आधा शोर डालता भी रहे, देखना यह है कि एक इदारे की पॉलिसी क्या है। पॉलिसी थी कि एक पार्टी को जितवाना था, और पॉलिसी थी कि फलां सूबे में फलां को देनी थी, फलां सूबे में फलां को देनी थी, ये पॉलिसी थी। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक के बाद फिर इसका जवाब दे दीजिए। एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन। वो कहते हैं पॉलिसी के तहत हुआ, बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं, अब जाहिर है ये साबित भी करना पड़ेगा। मैं पूछूंगा चांद साहब से ब्रेक के बाद कि क्या वो इस सारे को साबित कर सकते हैं जो इल्जामात लग रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आपसे थोड़ी देर पहले नदीम अफजल चांद साहब ने ये इल्जामात पीपल्स पार्टी की जानिब से इन तमाम लोगों पर लगा दिया जिनका जिक्र इमरान खान साहब इतने अरसे से तकरीरों में करते रहे। काशिफ साहब सोना था, वजन बढ़ता जा रहा है, पलटेगा थोड़ा। काशिफ साहब, पंजाब पीपल्स पार्टी का और जो पीपल्स पार्टी, इनका बड़ा फर्क है।
دیکھیں نا، میں چند صاحب سے پچھلی ایک پروگرام میں شاید آپ کے بڑے ہنستے ہنستے بات ہوئی تھی، میں نے کہا پچھلا الیکشن میں ہار گیا تھا، چند صاحب 5 سال نہیں گزرتے، اسی طرح کر کے گزارنے پڑتے ہو، مینو فلانے نے ہراتا، مینو فلانے نے ہراتا، میں ادھا ہو گیا، میں فلانا، آج بادل گرجا تھا، آج فلانا ہوا تھا، آج میری قسمت نہیں اچھی تھی. میرا مطلب بہانے کہ اپنے آپ کو سیاسی طور پر قائم رکھنے کے لیے آپ سہارا لیتے ہیں، اور یہ پاکستان میں روایت. اگر آپ کی یہ ساری چیزیں اتنے بڑے ایلیگیشن اور ثبوت آپ کے پاس تھے، آج آپ نے کورٹ میں یہ ثبوت کیوں؟ اس کا مطلب ہے چند صاحب کا، اگر وہ کورٹ میں پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرنے والے وکیل جو کھوسا صاحب انہوں نے نہیں پیش کیے، اس کا مطلب یا تو ان کا کوئی اختلاف ہے یا ان کی اپنی ذاتی رائے. پہلے دن کی بنیاد پہ مجھے لگتا ہے ہر چیز کو آج ہی کے پیرائے میں وہ انہوں نے پورا دے دی نا اسٹیٹمنٹ. چاند صاحب وہ کہتے ہیں چھپرے 5 سال نہیں گزرتے بندہ بہانے لبدا رہتا، وہ کہتے ہیں تسی بہانے ڈھونڈ رہے ہیں آپ لوگ کیا آپ الیکشن آ گئے. دیکھیں یہ ان کے 5 سال بھی آج اللہ کی مہربانی سے اگر یہ پورے کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا اچھا خاصا شیئر ہے. وہ عوام ہمیں گالیاں، ہمارا ورکر ہمیں گالیاں دے رہا ہے، کراچی بیٹھے ان کا شہر ہے جن کی حکومت چل رہی ہے. یہ سسٹم چلنا چاہیے کہا جیسا بھی ہے، لیکن اس سسٹم میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں یا سسٹم کی خامیاں ہیں، ان خامیوں کو تو ہائی لائٹ کرنے سے میرے خیال ہے میرے کسی بھائی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہاں البتہ اس ملک میں جو 40 سال سے ایک اشرافیہ اور ایک چاہتا ہے بار بار سوال پوچھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں اپنے بھائی کو ایک بات کہتا ہوں، ہماری پچھلی دفعہ گورنمنٹ تھی نا، لیکن ہم جیتے تھے، لیکن میں ایمانداری سے کہتا ہوں وہ فیئر الیکشن نہیں تھے. بالکل ٹھیک. اگر فیئر الیکشن ہوتے تو مسلم لیگ نون کو 90 سیٹیں نہ ملتی. اس وقت شاید کاف لیگ کے ساتھ بھی کی گئی زیادتی، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی، اور کسی پارٹی کے ساتھ بھی کی، شاید نون لیگ کے ساتھ بھی چند سیٹوں پہ کی گئی ہو. لیکن یہ پورا ایک مینج الیکشن ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ہر دور میں جو طاقتور پلیئر ہیں وہ اپنی مرضی سے رزلٹ تیار کرواتے ہیں اور پھر سیاسیوں کو استعمال کیا جاتا ہے. اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کبھی پاور سے آؤٹ نہیں ہوئے. یار کیسی شرافی ہے جن لوگوں نے ایک دکانوں کے مالک تھے آج بزنس امپائر کے مالک بن گئے، جوڈیشری خرید لی، میڈیا خرید لیا، سیاستدان خرید لیے، پتہ نہیں کیا کیا کیا. کون سی ان کے پاس اللہ دین کا چراغ ہے کہ کوئی ان کے خلاف آج بھی ثابت تو کہاں ہوتا ہے اس ملک میں؟ اس ملک میں جو کوئی 5 سال آپ کی حکومت سے یہی سوال پوچھتے رہے وہ کون سا چراغ ہے جو کچھ لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈلتا اس ملک میں. ہاں یہ سوال ٹھیک ہے. اس طرح بیچارے عام آدمی سے تفتیش کی جاتی ہے نا، ایک شریف آدمی کیسے تفتیش کی جائے، پھر ثبوت نہ ملے تو میں سیاست چھوڑ دوں. وسیم اختر صاحب کافی دیر سے خاموش بیٹھے. وسیم صاحب، یہ نبیل کمول صاحب نے آپ کی پارٹی پر بھی الزام لگایا ہے دھاندلی کا. انہوں نے یہ کہا، آپ نے سنا ہوگا وہ انٹرویو، کہ ان کا اپنا حلقہ جس میں وہ جیتے، مجھے یاد ہے اس میں بڑا مائنڈ کیا تھا اس بات پہ جب میں کہا تھا اتنی جلدی ووٹ کاؤنٹ کیسے ہوا، ہم الیکشن ٹرانسمیشن کر رہے تھے. آپ وہ کہتے ہیں جناب مجھے خود کہا گیا تھا کہ ٹھپے لگ رہے ہیں، آپ فکر نہیں کریں ووٹ مل جائیں گے. کاشف، ہمارا ایک طریقہ کار ہے کیمپین کا جس کا انہوں نے الزام لگایا ہے نا، ہر جگہ پہ بڑی کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے، ہر جگہ پہ کینڈیڈیٹ نہیں پہنچ سکتا، تو ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز یا سیکٹرز کے لوگ جو ہیں وہ کارنر میٹنگز کرتے ہیں اور لوگوں کو کنونس کرتے ہیں، ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں. گبول کا جہاں تک ذکر ہے، دیکھیں نبیل گبول کا جہاں تک ذکر ہے، اب وہ اتنے عرصے بعد ان کو اب یاد آیا کہ دھاندلی میں جیتا ہوں میں، تو خیر اس بات کو میں سمجھتا ہوں، میں رد کرتا ہوں، چھوڑیں اس بات کو. جوڈیشل کمیشن کا جہاں تک تعلق ہے اب بن گیا ہے جوڈیشل کمیشن، اب ساری ذمہ داری جو ہے ویسے میں معافی چاہتا ہوں، تحریک انصاف کے استعفے اصولن کو جو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے تھا وہ 3 اکتوبر کو ہو جانا چاہیے تھا. آپ کو بھی تو آج یاد آیا کہ ان کے خلاف آپ نے وہ تحریک موو کی ہے، تو جو جس وقت جاگ جائے اسی ٹائم اچھا ہے. دیکھیں کاشف، ہمارا جو سٹیپ تھا یہ بالکل پازیٹو ہے. ہم تو ڈے 1 سے یہ کہہ رہے تھے کہ استعفے جو ہیں وہ اگر میل بھی کر دیے جائیں تو وہ ایکسیپٹڈ. نظریے ضرورت پہ ابھی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہ رہے. حالانکہ اگر آپ باڈی لینگویج دیکھتے نیشنل اسمبلی کی اس دن تو سارے مسلم لیگ نون چاہ رہی تھی کہ استعفے ایکسیپٹ ہونے چاہیے. اس کے بعد 40 دن کا معاملہ آتا ہے کاشف، تو میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون اور فضل الرحمان صاحب کی پارٹی یا پیپلز پارٹی ایم کیو ایم مل کے یہ 40 دن کا جو معاملہ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں ان کی سیٹیں فارغ ہوں گی. اگر اس پر بھی نہیں ہوا تو پھر نظریہ ضرورت جو ہے وہ
ڈبل ہو جائے گا میرے خیال میں. جیت جائے گا نظریہ ضرورت. میں آج آپ کو خبر دے رہا ہوں, نظریہ ضرورت جیت جائے گا. اگر آپ اس کو نظریہ ضرورت جیت جائے گا. مراد آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے کاشف بھائی, ابھی جو بات ہو رہی ہے دیکھیں کہ 21 پولیٹیکل پارٹیز دیر سے جا گئے, وہ رونا رو رہے تھے. آج 21 پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہو چکی تھی. ان کے اپنے کیبنٹ منسٹر اس سے پہلے نہیں, وزیر اعظم صاحب کا بھی کلپ آپ نے دکھایا کہ رونا سب روتے ہیں. تحریک انصاف نے کیا کیا؟ تحریک انصاف, اگر اعتزاز احسان صاحب کا وائٹ پیپر آپ کے سامنے ہے, تحریک انصاف کے وائٹ پیپر آپ کے سامنے ہے, بہت سارے پروف آپ لوگوں نے خود اپنے پروگرام میں بھی دکھائے کہ کہاں کہاں پہ کس لیول پہ دھاندلی ہو رہی تھی. آج نے ویل کپور صاحب بھی جا گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ آپ گھر چلے جاؤ, آپ کو 1,30,000 ووٹ مل جائے گا. اس کے علاوہ جو بھی حلقہ کھلتا ہے, چاہے وہ NA-118 ہو, چاہے NA-122 ہو, چاہے NA-254 ہو, NA-256 ہو, کوئی بھی حلقہ کھلتا ہے, بڑے پیمانے پر آپ کو دھاندلی نظر آ رہی ہے. تو کیا ہم نے اسی طرح بیٹھ کے رونا تھا یا ہم نے آگے بڑھنا تھا؟ لہٰذا آپ سب مل کے تحریک انصاف کو اس بات کا کریڈٹ دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے کیا کہا. تحریک انصاف نے کہا اگر خیبر پختونخوا میں کسی کو دھاندلی کی شکایت ہے, ہم حلقہ کھولنے کے لیے بھی تیار ہیں, ری الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں میرا پہلا الیکشن تھا, بالکل یہ دھاندلی اور یہ ساری چیزیں تو ابھی آپ کے ٹی وی چینلز اور یہ ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں, جو شواہد مجھے مل رہے ہیں, ہم تو بالکل حیران ہیں. اور یہ جو دکھا رہے تھے کہ ہم نے خیبر پختونخوا کے اخباروں میں یہ دیا ہوا ہے, اس میں کیا لکھا گیا ہے؟ ہم نے خود خیبر پختونخوا کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ ہم نے جو شواہد پریزنٹ کیے ہیں اس سے مختلف اگر کسی قسم کے شواہد آپ کے سامنے موجود ہو, ایون کہ خیبر پختونخوا میں, آپ وہ بھی لے کے آئیں. کیونکہ ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم نیوٹرل امپائر لے کے آنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کی اس الیکشن نظام کو شفاف بنانا چاہتے ہیں. یہ آئینی پاکستان کہتا ہے, اسے ہم انکار کس طرح کر سکتے ہیں؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز, آج 21 پولیٹیکل پارٹیز کیا کہہ رہی ہے؟ 45 اور کاغذات وہاں پہ اپلیکیشن بھی جمع ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہو چکی ہے. سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی بہت زیادہ ہوگا نا. لیکن کاشف بھائی, سرکمسٹینشل ایویڈنس, کاشف بھائی ایک نقطے پہ اگر ہم بات کاشف ایک بات کریں, ابھی آپ نے میرے سوال کا جواب دیا, بڑا ٹائم لگتا ہے. میرے سوال کا آپ نے جواب دیا کہ نظریہ ضرورت کی بنا پر آپ کے 40 دن بھی فیل ہو جائیں گے. میرا یہ ذاتی انفارمیشن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ مسلم لیگ نون کھڑی نہیں ہوگی. ہاں, میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں کاشف. اگر یہ دونوں چیزیں فیل ہو جاتی ہیں اور نظریہ ضرورت اتنا اسٹرانگ ہے تو پھر یہ جوڈیشل کمیشن کے ریزلٹس بھی فیل ہو جائیں گے. یہ تو نتیجہ آنے کے اوپر پتا چلے گا نا جی ہوتا کیا ہے. آپ ایسے وہی بول رہا ہوں, یہ تو پھر بیکار ہے سب کچھ. یہ آپ کے سامنے بات کر لیتے ہیں, ایم کیو ایم کی حمایت کریں گے ان کو نائل کرانے میں. میں اس پہ بھی آتا ہوں. نہیں, پہلے اس کا جواب دے دیں, اس کے بعد آگے میں اس پہ آتا ہوں. پہلے آپ اس پہ آتا ہوں نا. ایک بات کہ پی کے کی حکومت کے خلاف یہ اشتہار دے کے کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں ثبوت دیں حکومت کے خلاف, اور اس کے بعد آپ کے تو اپنا الیکشن جو ہے اس میں انہوں نے کہا پیسے چلے ہیں, دھاندلی ہوئی ہے, ٹکٹیں بکی ہیں. آپ نے عمران خان نے ریزائن کر دیا چیئرمین شپ سے کہ بھائی میرا تو نیچے والا الیکشن ہی سارا کوڑ کباڑ تھا اور سارا ہی غلط تھا. کیا اگر خود نہیں کرتے تو آپ دوسروں گراس روٹ لیول سے یوز لے کے ہم نے چیئرمین کے عہدے تک الیکشن کروایا. یہ اچھے سوال پہ اس طرح کے میرے بھائی ہیں پی ٹی آئی کے جو اس جماعت کے اندر ہیں, ہم نے تو ہمیشہ ہی آپ کو پتا ان گرے پڑوں کی مدد کی ہے. عمران خان کرکٹ کھیلا کرتے تھے, ہم مدد کرتے تھے. آپ کو یاد ہے شوکت خانم بنانے کی, بھائی میاں نواز شریف نے جگہ دی اور بہت ساری چیزیں. نمل یونیورسٹی بنانے کی بات ہوئی, ہم نے پیسے بھی دیے, ہم نے پیسے. نمل یونیورسٹی بنانے کی باری آئی, ہم نے کیا. سیاست میں استعفے منظور کرنے میں مدد کریں گے. میرا جواب صرف 2 لائنوں کا آ رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے سیاست شروع کی, یہ چلے گئے مشرف کے ساتھ, ہم نے ہاتھ پکڑ کے انہیں جمہوری قوتوں کے ساتھ لے کے. اس کے بعد کیا ہوا, یہ ان کا شوق تھا کہ پی کے حکومت کرنا. کہ پی کے میں ان کے پاس ووٹ پورے نہیں تھے, ہم نے چانس دیا کہ تم ووٹ پورے کر لو. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد یہ بےچارے گر پڑ کے پوری قومی قیادت سے الگ تھلگ ہو گئے, امپائر کی انگلی سے تھک گئے. میاں نواز شریف کا دستے شفقت پھر اٹھا, ان کے سر پہ رکھا, ہم نے یہ آرڈیننس کیا, ان کو اسمبلی میں لے کے آئے. اور ایک اور آج بات, یہ فکر نہ کریں, ہم نہیں جانے دیں گے اسمبلی سے. جوڈیشل جانے دیں گے. آپ کا نظریہ ضرورت تو سامنے آ گیا. دستے شفقت کیا, جوڈیشل 126 دن کی قربانی دی لوگوں نے. یہاں پہ ہم بیٹھے
یہاں پہ ہم سڑکوں پہ اگر بیٹھے تو پاکستان کی آج پاکستان میں پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ الیکشن کا آپ جو الیکشن میں خامیہ ہے اس کو آپ بھی نقاب کرنے جا رہے ہو. آپ پہلی مرتبہ دینے جا رہے ہو, آپ پہلی مرتبہ پاکستان کے نظام کو شفاف بنانے جا رہے ہو. یہ تحریک انصاف کی کامیابی ہے. عمران خان کی اس سیٹ سے لے کر میرے بھائی مراد کی سیٹ تک نون لیگ کے ووٹ کی مرہون منت ہے. اگر ہم ہاتھ کھڑا کر دیں تو یہ فارغ یہ پارلیمنٹ سے, اگر ہاتھ نیچا کر دیں انہیں کہ جانے دیں بہت ساری چیزیں میں بتاتا نہیں, ہم آپ کو لے کے آئیں گے, ہم نہیں جانے دیتے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جو آج پارلیمنٹ میں ان کی طرف سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کیا کہا تھا کہ ننگے پیر میں چل کے تحریک انصاف کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں. ان کے کلپس موجود ہے, پورے سوشل میڈیا پہ آج چل رہے ہیں, انٹرویوز دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے, آن ریکارڈ پڑا ہوا ہے. آج وہ یہاں پہ ہمیں لیکچر دے رہے ہیں. ان کے اسحاق ڈار صاحب جب جوڈیشل کمیشن پہ ہم ایگریمنٹ پہ سائن کر رہے تھے اس وقت کیا کر رہے تھے, میں تحریک انصاف سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسمبلی کریں, آپ اسمبلی میں آ جائے, کیونکہ الیکٹورل ریفارمز بھی کرنے ہیں, پاکستان کے الیکشن کی نظام کو ٹھیک بھی کرنا ہے. جس دن ہوئی تھی آپ کو خود باہر چلے جانا تھا, اگر نہیں چاہتے ہو تو ایسے چلے جاتے ہیں, اس دن چلے جاتے ہیں. دیکھیے دو چیزیں تھیں کاشف بھائی, دو چیزیں تھیں. جوڈیشل کمیشن تحریک انصاف کو اور پاکستان کی جمہوریت کی کامیابی تحریک انصاف کو کریڈٹ جاتا ہے, اور اس کے بعد الیکٹورل ریفارمز اگر پارلیمنٹری کمیٹی لے کے آتی ہے تحریک انصاف نے کا واحد کپتان ہے, میچ انڈیا دیجیے کامیاب ہم ہو گئے. وہ آج بھی کامیاب, ہم وہ ثبوت دیے نہیں, ہر بات میں کامیاب, لیکن اس سے فائدہ بہت ہوگا. یہ بات مانے وہ جو خرابیاں وہ جو نہ رہے, آپ لوگوں کا خیال تھا 2008 میں بھی آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی, کاشف صاحب آج بھی خیال ہے. میں وسیم اختر صاحب یہ پوچھوں پہلے, وسیم اختر صاحب یہ تو آپ کی تحریک کا فیصلہ تو آج پروگرام میں انہوں نے کر دیا ہے, آپ کی تحریک کا فیصلہ تو ہو گیا. آپ کے ساتھ اگر نون کھڑی نہیں ہوتی تو یہ باہر نہیں جاتے, وہ کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی کو یہاں سے نہیں جانے دیں گے. سو آپ کم از کم یہ سمجھ لیں پی ٹی آئی ایم کیو ایم کہ اسمبلی میں اب آپ کو تحریک انصاف نظر آئے گی. صاحب اب بالکل یہ سمجھتے ہیں اگر نمبر سے یہ قانون اور آئین کی دھجیاں اڑانا چاہتے ہیں تو بالکل کریں, ظاہر ہے نمبرز ان کے زیادہ ہیں, جو مرضی کریں, مگر رولز آف بزنس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر 40 دن لگاتار نہیں آتا ہے کوئی ایم این اے تو وہ اپنی سیٹ سے فارغ ہے, جس کا ہم اپنا حق جو ہے وہ استعمال کریں گے. نہیں ہوگا پوری دنیا دیکھے گی کہ قانون اور آئین کی پاسداری کے لیے کون کھڑا ہے, مگر جوڈیشل کمیشن پہ کاشف اب پوری ذمہ داری ان کے پاس اوپر جاتی ہے. پی ٹی آئی یہ شواہد لے کے آئیں, جمع کرائیں, جہاں جائیں. مگر کے پی کے میں ابھی جو سینٹ کے الیکشن میں کرپشن ہوئی ہے, ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے, وہ ساری چیزیں بھی جائیں گی نا اس کے اندر. تو بالکل یہ سارا کچھ جانا چاہیے. ایسا نہیں ہے سینٹ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کا ایک بھی جو نمائندہ ہے وہ یہاں پہ کوئی نہیں بکا. تحریک انصاف کی جتنی یار آپ کا بندہ ہم نے وہ جیت لیے. وقار علی خان کا اپروور پی ٹی آئی کا پارٹی سے ہم اس کو پہلے نکال یہ نہ کہ ہمارا کوئی بندہ نہیں گیا. کاشف بھائی آپ پارٹی سے پہلے شوکاز دے چکے تھے اور اس سے پہلے ہم فارغ کر چکے تھے, اور ان کا جو ایم پی اے تھا انہوں نے کیا تھا سینیٹر وقار. جاوید عباسی صاحب سینیٹر کیسے بنے یہ ان کو پتا ہوگا. آپ کو پتا ہے کمیشن کے سامنے جتنی سیٹ بنتی تھی وہ مل چکی ہے. اور ابھی جو وسیم اختر صاحب نہیں آئین کی بات کر رہے تھے, آرٹیکل 218 کی ایک اور بات بتا رہا تھا, آرٹیکل 19 کیا فریڈم آف اسپیچ کا نہیں کیا. وسیم صاحب جی دیکھیں, کراچی میں الیکشن کے بعد بہت سارے لوگ الیکشن ٹریبونل گئے تھے, ٹھیک ہے. ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم الیکشن جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کا ساتھ نہیں دیں گے, ہم اگینسٹ تھے اس کے. مگر فاروق بھائی اور ہم لوگ سب نے بیٹھ کے مشاورت کی اور ہم نے فیصلہ کیا نہیں, ہم بھی اپنی کمپلینٹ اس جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھیں گے. آپ کی کیا کمپلین کون سی ہیں؟ یہ وہ کمپلینز ہیں جو الیکشن ٹریبونل میں جو لوگ کراچی کے گئے تھے دھاندلی کے حوالے سے, اور الیکشن ٹریبونل کے فیصلے ہیں. یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, الیکشن ٹریبونل نے جو فیصلے دیے اس میں پی ٹی آئی کے لوگ انوالو ہیں دھاندلی میں, ٹھیک, ان کے فیصلے ہم اس جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھیں گے. بالکل ٹھیک. صاحب ویسے مجھے میں ایک سوال آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ 2 سال گزر گئے, تحریک انصاف کا دھرنا شروع ہو گیا, اسلام آباد کے اندر بندے ایک جمع ہونے شروع ہو گئے, کنٹینرز لگ گئے, بڑا کچھ ہوا. یہ اگر ساری سیاسی جماعتیں پہلے اکٹھی ہو جاتی, یہ پہلے کیوں نہیں کر لیا آپ لوگوں نے؟ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھ لیں, ہمیشہ پیپلز پارٹی پولیٹیکل سسٹم افیکٹو رہی ہے دھاندلی کی. ہمیشہ پنجاب میں آج تک کیا ہے, ہم پچھلی میجارٹی سے سیٹیں قومی اسمبلی کی لے جاتے ہیں اور صوبائی اسمبلی کی ساری سیٹیں ہم ہار جاتے ہیں. اب اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان ہمارے تھے, انہوں نے کہہ دیا کہ روز کا الیکشن ہے, لیکن اگر ہم کہتے
کہ دھاندلی ہوئی ہے اور فوراً سسٹم کلیپس کر جاتا اور ذمہ کس کے لگتا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے لگتا. اور پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کے لیے جمہوریت کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. باقی تو ہر کسی نے ڈیلے کیا. مجھے ایک سوال کا جواب دے چاند صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ ایویڈنس ہے یا سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے؟ یعنی وہ آپ کے پاس ثبوت ہے جو کہ موقع کے اوپر یہ اس طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. جیسے اعتزاز صاحب کی کتاب پڑھیں آپ, وہ جو وائٹ پیپر انہوں نے شائع کیا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں لکھی گئی ہے کہ وہاں پر کاؤنٹر فوائلز نہیں ہیں اور ڈبے کھلے ہوئے ہیں, سیلیں کوئی نہیں. یہ تو سرکمسٹینشل ایویڈنس. مجھے ایک بریک کہا جا رہا ہے, مجھے بریک کے بعد بتائیے گا کہ کیا واضح ثبوت موجود ہے. جیسا افتخار چودھری صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا اس وقت کہ کسی آر او کے دفتر میں گئے یا کسی اس جگہ پہ, تو افتخار چودھری صاحب شاید بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے خطاب بھی کیا. یہ ثبوت ہے کہ وہ ڈائریکٹلی انوالو تھے, یا اس طرح کے سرکمسٹینشل ایویڈنس تو موجود ہے. موقع کا آپ کو ایسے حالات اس طرف اشارہ تو کرتے ہیں, لیکن کیا سالڈ ثبوت موجود ہے جو دھاندلی کو ثابت کرے اور نون لیگ کو سے لنک کرے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اگر اجازت ہے میں باہر سے شروع کرتا ہوں. وسیم اختر صاحب, یہ سرکمسٹینشل ایویڈنس تو بہت سا موجود ہے. یہ میرے سامنے بھی یہ نہیں ہے, پچھلے کتنے عرصے میں بہت سا ایویڈنس آیا. یہ فارمز مسنگ ہیں, یہ کاؤنٹر فوائلز مسنگ ہیں. کانکریٹ ایویڈنس کتنا ہوگا؟ چاند صاحب آپ سے پوچھ رہا تھا, وسیم اختر صاحب کو شاید آواز نہیں جا رہی. جی وسیم صاحب. نہیں آ رہی آواز. جوڈیشل کمیشن کے پاس ساری جو کمپلینز ہیں وہ چلی جائیں گی. کاشف, میں آپ سے 1 منٹ لوں گا. ایک کسی صاحب کی فریاد ہے, آپ کے توسط سے وہ میں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں. جی جی. آپ سب کو پتا ہے کہ آج کل JIT کا موسم ہے, تو میرے پاس بھی ایک گورنمنٹ کا لیٹر موجود ہے. اس میں ایک فریاد ہے. منسٹر فار ایگریکلچر ہیں خیبر پختونخوا کے اکرام اللہ گنڈاپور. ٹھیک ہے. انہوں نے لیٹر لکھا ہے to constitute a joint investigation team, JIT, to probe investigation in the incidents of 16 اکتوبر 2013 at کولاچی ڈیرہ اسماعیل خان. اس کی کاپی ہے عمران خان صاحب کو, چیف منسٹر صاحب کو, گورنر خیبر پختونخوا, چیف آف آرمی اسٹاف, کور کمانڈر پشاور, منسٹر آف انٹیریئر پاکستان اسلام آباد, ان کے لا منسٹر اس میں قتل ہوئے تھے. جی, اسرا گنڈاپور, ان کے لا منسٹر قتل ہوئے. تو یہ آپ کے توسط سے میں ان سب کو کہتا ہوں کہ JIT کا موسم ہے, تو یہ JIT بھی اس کا جواب بعد میں دیجیے گا. چند صاحب سے پہلے کوئی جواب لے لوں, پھر میں اسٹوڈیو میں آ جاؤں. چند صاحب, کوئی ایویڈنس ہے یا سرکمسٹینشل ایویڈنس؟ مطلب دیکھیے کاشف بھائی, ایویڈنس بھی ملے گی, اور میرا سمپل سا کلیہ ہے کہ اگر طاقتور ادارے جن میں انٹیلیجنس ایجنسیز ہماری شامل ہیں, اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ایویڈنس دینی ہے, تو پھر ایویڈنس ساری ان کے پاس موجود ہے, اور پولیٹیکل پارٹی سے بھی شیئر ہو جائے گی, اور پولیٹیکل پارٹی کے پاس بھی شیئر ہے آلریڈی ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے بھی 2 سال لگائے ہیں اپنی ایویڈنس ضائع کرنے میں, نادرا کے ذریعے اور اداروں کے ذریعے. ہر ادارہ سیاسی حکومت کا نہیں ہوتا, کچھ ریاست کے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ریاست کے اداروں نے اگر فیصلہ کر لیا, اگر ریاست میں فیصلہ کر لیا اداروں نے, تو اگر فیصلہ ثابت کرنی ہے تو پھر ہو جائے گی, ورنہ کا بھی حال ہوگا. خودکش حملے میں شہید ہو گئے تھے, میرے خیال سے کس طرح اس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. بھائیوں کے الزامات, ایک فریاد میں یہاں پہ بھی کہتا ہوں, زہرا آپا شہید کی فریاد, ولی بابر شہید کی فریاد, وہاں پہ سینکڑوں جو لوگ وہاں پہ 32 جن سے لیے گئے, جن کو مارا گیا, جو ٹارگٹ کری جن کی ہوگی, جن کی گھر پوری بند لاشیں بیچ گئی, ان سب کی فریاد بھی میں آپ کو, اور یہ جو ہمارے ادارے ان کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. یہ فریاد ہے, اور یہ جو صوبائی حکومت صاحب کی کیبنٹ کا حصہ تھے, ہمارے ساتھی تھے, وہ خودکش حملے میں شہید ہو گئے تھے. یہی مجھے, لیکن اس میں کہا جا رہا ہے کہ تو الزام آپ کے ایک سٹنگ منسٹر پر لگا رہے ہیں, ان کے اور آپ کی جو فریاد ہے, ان کی جو فریاد ہے, ان کی جو آواز ہے وہ پہنچ گئی, اور ہم خود بھی پہنچائیں گے. سر اگر کاؤنٹر فوائل نہیں ہے, آپ نے ووٹ ڈالتے ہوئے دیکھا ہوگا, آپ نے بھی ڈالا ہوگا اپنا ووٹ, ڈلوائے ہوں گے لوگوں سے ووٹ. میں اس کانٹیکس میں نہیں کہہ رہا, ویسے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے جب ووٹ ڈالا جاتا ہے, کاؤنٹر فوائل موجود ہوتی ہے, اس پہ دستخط اور انگوٹھے لگے ہوتے ہیں, بغیر اس کے کسی کو ووٹ نہیں دیا جاتا. یہ ارریگولیرٹی نہیں ہے, یہ دھاندلی کے زمرے میں آنا چاہیے. کاشف صاحب, ارریگولیرٹیز کے
तमाम पार्टियों ने, इंडिविजुअल ने सबूत दिए। इलीगैलिटी का किसी ने नहीं दिया, नंबर वन। किसी ने उससे अगला स्टेज है डिजाइन सिस्टमैटिक, उस तक तो किसी ने अभी तक नहीं। और उसके बाद लेकिन साबित होगा, मेरी एक अर्ज है, वही तो मेरी एक अर्ज है, ये इतना